बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त ख़बरों का सैलाब आया हुआ है और ख़बरें एक से बढ़कर एक हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक ख़बर का सामना या एक वाक़े का सामना अदालत के अंदर करके आए और वो मामला था जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की शहादत का या उनके अदालती कत्ल का, और मामला ज़तारती रेफरेंस के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ज़ेर समात है। और सुप्रीम कोर्ट तलाश कर रही है कि पाकिस्तान में जब हाथी कमरे में के अंदर हो तो उससे अदालत किस तरह सरफ नज़र कर सकती है या अदालत से क्या तवक्को की जा सकती है जब मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा हुआ हो। अदालत से बड़ी सादा सी तवक्को की जा सकती है कि जी कि वो जो डिक्टेटर है उसको गासिब करार दे और उसकी नौकरी करने से इनकार कर दे, लेकिन पाकिस्तान की आला अदलिया को तो ये तौफीक ही नहीं हुई। ये मैंने गिरा लगा दी, खबर आ गई है। दूसरी खबर, बिलावल भुट्टो साहब ने बाहर आके खुद बयान कर दी ये कि पाकिस्तान के अंदर एक हुकूमत साजी के सिलसिले में तातुल है और ये तातुल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के गैर संजीदा रवैये की वजह से है। हम अपने मौक़िफ़ पे के ऊपर खड़े हुए हैं। अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को हुकूमत साजी करनी है तो या उनको हमारा वोट चाहिए तो हम अपनी शराइत के ऊपर वोट देंगे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शर्त के ऊपर वोट नहीं देंगे। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 50 लोग जो हैं वो सफ़ा मिसल पर उनका नाम आता है, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो रजिस्टर्ड होते हैं, यानी कि उस पार्टी में शामिल होते हैं। लेकिन बाकी के 92 में से आप 50 निकालें तो बाकी 42 बचते हैं ना जी। 42 कितने गए, कहाँ गए? इस फ़कीर ने आपको बड़ी अर्सा पहले बताया था कि पाकिस्तान की एक बड़ी अहम शख्सियत ने खुलकर बात की थी इस फ़कीर के साथ। उन्होंने कहा था कि मुझे ये लगता है, और ये 8 फरवरी की रात तकरीबन 11:50 का ये वाक़या है कि ये मुझे उस शख्सियत ने कहा था कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जब गिनती होगी तो 50 सीटें निकलेंगी या 55 सीटें निकलेंगी। एक और अहम शख्सियत ने कहा था 45 से 50 के दरमियान। इस तरह करके चीज़ें चल रही थी और मामला उसी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ख़बरें और भी हैं, मिसाल के तौर के ऊपर कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एक अदद DC कमिश्नर मेमन साहब जो हैं, अजीज़ुल्लाह मेमन नाम है उनका, इरफान नवाज मेमन उनका नाम है, उनकी गिरफ्तारी के आर्डर दे दिए हैं। क्यों दे दिए हैं? वो इसलिए दिए हैं कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने शाहिद अफरीदी कह रहा हूँ, अफरीदी साहब का क्या नाम है, अफरीदी साहब का शहरियार अफरीदी साहब, अल्लाह को जान देने वाले जो थे, राना सनाउल्लाह साहब की गड्डी में पाउडर रखवाने वाले जो थे, और फिर कुरान कस्में उठाने वाले जो थे कि केस बड़ा जानदार है, बिल्कुल वहाँ पर वो थी। फिर बाद में उन्होंने साथ वाले जर्नैल के ऊपर डाल दिया था मामला, तो उनकी गिरफ्तारी से रोका हुआ था। उसके बावजूद उन्होंने गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी के मतलब क्या ले कि वो तौहीन अदालत लग गई, तो आज उन्होंने पेश होना था, वो पेश होने की बजाय उम्रा करने चले गए। इसलिए जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने बरहम हो के उनकी गिरफ्तारी के आर्डर जारी कर दिए। ये जितनी भी खबरें हैं, और आ जाएँ जनाब बैरिस्टर गौहर साहब फरमा रहे हैं कि वो जो भाइन ने ना की ना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनको उनके होते हुए इंक्वायरी किस तरह हो सकती है, आज़ादाना या जो इंतखाबात चोरी हुए उनकी इंक्वायरी कैसे हो सकती है, लिहाजा उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। अच्छा जी, उनको जो अगर धांधली हुई है या धांधला हुआ है, अगर बिलफर्स, जो कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि हुई है, लेकिन ये इतना सादा मामला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कुछ जो है वो सच के नाम के ऊपर जो बोला जा रहा है वो झूठ भी है। ये आपने वो देख लिया था कल जो खबरें सामने आई थी, वो बैलेट पेपरों वाली, वो वाली भी, और भी कई मामलात हैं। कल आपको बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान उनके साथी क्या कह रहे हैं कि KPK में असल धांधला हुआ है, क्योंकि रियासत तो लम्हे पड़ी हुई थी, रियासत तो सरेंडर कर चुकी हुई थी। तालिबान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शक्ल में आए हुए हैं या उनके लबादे में आए हुए हैं। तो ये जो सारी खबरें हैं, ये जो सारी बातें हैं, वहीं पर मैं एक और बात आपको बता दूं, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मुतीला जान साहब ने सवाल किया कि आपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके आपने इमरान खान साहब के खिलाफ, उन्होंने इस पर उनको पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि सबूत दें। वैसे तो पार्लिमान के अंदर भी जो हैं हमारे मुशाहिदुल्लाह सैयद साहब जो हैं, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, उन्होंने ये वाली बात कर दी कि वो सॉफ्ट कू था 10 अप्रैल 2022 को,
پارلیمان کے ذریعے وہ سافٹ کو ہوا تھا، پارلیمنٹ کو استعمال کیا گیا تھا. اب ہماری پولیٹیکل پارٹیز کہتی ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ بجا طور پر کہتی ہیں، لیکن یہ بھی بات طے ہے کہ یہ سارے کہا کرتے تھے کہ تحریک اعتماد سوال ہوتا تھا کیوں نہیں لاتے. تو ایون مریم صاحبہ اور جو ہیں رانا ثناءاللہ صاحب وہ بھی کہا کرتے تھے کہ ان کی مرضی کے بغیر، وہ تو ان کے ساتھ ہیں، تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی آئی تھی، اور چیئرمین سینٹ میں ایک الیکشن ہارنے کے بعد عمران خان صاحب کا امیدوار ہار گیا تھا، وہ شیخ حفیظ صاحب وہ ہار گئے تھے، اور اس کے بعد وہ انہوں نے یہ والی موو شروع کی تھی، لیکن جو چیئرمین سینٹ تھے وہ جیت گئے تھے. یعنی بات جو ہے وہ میں ذرا زیادہ ہی شارٹ کر گیا. شیخ حفیظ صاحب عمران خان صاحب کے امیدوار تھے، ان کو وزیر خزانہ بنانا تھا، ہار گئے یوسف رضا گیلانی کے مقابلے میں. پھر اس کے بعد ان کو لگا کہ حکومت اور فوج کے درمیان جو ہے وہ پھٹ پڑ چکی ہے، تو اب چیئرمین سینٹ کے خلاف جو ہے وہ تحریک اعتماد کا ٹیسٹر لگاتے ہیں. وہ لگایا تو چیئرمین سینٹ کامیاب ہو گئے، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ پائی لوگوں کے آدمی تھے، اور عمران خان صاحب پائی لوگوں سے دور ہو چکے ہوئے تھے. تو اس بنیاد کے اوپر مریم صاحبہ پہلے دور میں کہا کرتی تھی، اور بالکل ٹھیک کہتی تھی کہ جی کہ وہ ساتھ اگر ہوں تو پھر تحریک عدم اعتمادیں کہاں سے کامیاب ہوتی ہیں. پھر جب وہ ساتھ نہیں تھے، سگنلنگ ہوئی کسی نہ کسی لیول کے اوپر، تو تحریک عدم اعتماد آئی بھی اور کامیاب بھی ہوگی. وہ جس کو سافٹ کو کہہ رہے ہیں اور جس کو مطیع اللہ جان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ثبوت دو کہ میں کیسے ملاؤں. نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ سب، انہوں نے کہا سب کو چھوڑو، مجھے بتاؤ. جی مولانا، انہوں نے کہا مولانا نے جو بات کی ہے اس میں نے جو بات کی تھی، میں تو وہاں پر بیٹھ کے جمہوریت کی بات کر رہا تھا، وہ تو میں کہہ رہے تھے کہ تحریک عدم اعتماد واپس لو. تو سیاست جو ہے وہ سیاہ اور سفید کا نام نہیں ہے. سیاست جو ہے وہ سیاہ اور سفید کے درمیان گرے ایریاز میں کھیلنے کا نام ہے. تو ان ساری خبروں کا اگر ہم خلاصہ نکالیں، عدالت کے اندر جو ہو رہا تھا، عدالت کے باہر جو ہو رہا تھا، وہ سارے کا سارا یہ ہے کہ خبر ایک ہی ہے سر، کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گرفت پاکستان کی ریاست، پاکستان کی سیاست کے اوپر بڑی مضبوط ہے. فیصلہ پاکستان کی اس وقت ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمارا تو ان کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہو رہا اور اس میں نون لیگ غیر سنجیدہ ہے، لیکن ادھر سے ڈیڈ لائن ہے، وہ کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی، چیزیں اس طرف سے ایک ہی وقت میں کئی چیزیں مینیج ہو رہی ہیں. مثال اس کی یہ ہے کہ جس طرح بابر ستار صاحب ڈھونڈ رہے ہیں وہ شہریار افریدی کو حکم کے باوجود گرفتار کر لینے والے ڈپٹی کمشنر کو، عرفان نواز میمن کو، یہ انہی کے لوگ تھے، یہ انہی کے حکم کے اوپر سب کچھ ہو رہا تھا. اگر کچھ اور بھی ہوا ہے تو انہی کے حکم کے اوپر ہوا ہے. پاکستان کے دو بڑے صحافی، ایک صحافی ہمیں کوئی اور خبر دے رہا ہے، دوسرا صحافی ہمیں کوئی اور خبر دے رہا ہے. ایک صحافی کہہ رہا ہے کہ ان کی کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی کہ پاکستان کے عوام نے جتنا بڑا مرضی مینڈیٹ دیا ہوا ہو عمران خان صاحب کو، تو 9 مئی انہوں نے جو کیا تھا اس کی ان کو سزا ملے گی. پاکستان کی ریاست پیچھے نہیں ہٹنے والی، نہیں ہٹے گی. یہ بھی ان کو کہا گیا کہ جی کہ یہ اس پینی ڈیٹ کا کیا کریں گے. اب تو 8 فروری کے بعد حالات بدل چکے ہیں، عمران خان صاحب نئی پوزیشن کے اوپر آ چکے ہوئے ہیں، اب ان کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. تو اس کے جواب میں اس صحافی کو پاکستان کی ایک اہم شخصیت نے یہ جواب دیا کہ اگر بچے نشہ کرنا شروع کر دیں تو کیا باپ کو بچوں کو نشہ کرنے کی عادت پر ان کا حق تسلیم کر لینا چاہیے. اس پر انہوں نے کہا کہ جی یہ نشہ، یہ کیا، تو نشہ کون ہے، نشئی کون ہے اور باپ کون ہے، یہ عجیب و غریب بات ہے. یعنی کہ پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا مائنڈ سیٹ اگر یہ خبر درست ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے عوام کو وہ اپنے آپ کو پاکستان کے عوام کا مائی باپ سمجھتے ہیں، اس ریاست کا والی وارث سمجھتے ہیں. اور یہی لڑائی ہے جس میں ہماری پاکستان کی جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ کمزور پڑی ہوئی ہے. یہ اپنی سپیس جو لی تھی، میں پہلے دن سے یہ فقیر عرض کر رہا ہے، وہ سپیس پاکستان کی ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، وہ گنوا چکی ہے. اب پاکستان کے معاملات پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہیں پوری طرح سے. یہ جتنا مرضی وہ کر لیں
کیا کر لیں جی، اس کو کیا کہتے ہیں، مطلب لے تو لال سے کام لے لیں، اڑی پھنسی جتنی مرضی کر لیں، اپنا مفاد ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا مفاد ہے، پاکستان مسلم لیگ نون اپنا مفاد دیکھ رہی ہے۔ اس سارے عمل کے دوران جو پاکستان کی اکنامک کنڈیشن ہے وہ کبھی اوپر ہوتی ہے کبھی نیچے ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ایک بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو یہی میڈیا کے اوپر گفتگو کی، 200 پوائنٹ پاکستان کی جو سٹاک ایکسچینج ہے وہ نیچے گر گئی تھی۔ تو ایک عدم استحکام، ایک غیر یقینی صورتحال بہرحال ہے، لیکن پاکستان کے سیاستدان اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے درمیان وہ جو میوزیکل چیئر کا کھیل، اس کو میوزیکل چیئر کہہ لیں، اس کو چور سپاہی کا کھیل کہہ لیں، اس کو اپنی اپنی جگہ بنانے، اپنی اپنی گنجائش بنانے، اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کا کھیل کہہ لیں، جو بھی کہنا ہے آپ نے کہہ لیں۔ ہر خبر جو خبروں کا کڑمس مچا ہوا ہے اس کے پیچھے خبر یہی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کچھ اور چاہتی ہے اور پاکستان کے سیاستدان کچھ اور چاہتے تھے۔ پاکستان کے تمام تر سیاستدان اس وقت اپنے آپ کو ڈسیوڈ، دھوکھا کھائی ہوئی مخلوق سمجھ رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب نے فون کھڑکا دیے ہیں سعودی عرب تک کہ یہ میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اندر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میری یہاں 180 سیٹیں غائب ہو گئی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ اور سمجھ لگ رہی ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی لمبا چوڑا ہاتھ ہوا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سیانی جماعت ہے، ان کو امید تھی کہ اس دفعہ اقتدار کا ہما، شراکت اقتدار کا ہما ان کے سر پر بیٹھے گا، لیکن وہ نہیں بیٹھ سکا۔ تو وہ سیانی پارٹی ہے، تو وہ جو ملا ہے اسے یاد رکھ، جو نہیں ملا اسے بھول جا کے فلسفے کے اوپر چل رہی ہے۔ میرے دل بے خبر، پتہ نہیں کیڑا کیڑا شعر نے، تو وہ میرے ذہن میں آ رہے تھے تو میں نے ذرا گریز کیا کہ شعروں کی میں ایسی کی تیسی نہ ہی کروں۔ تو قصہ مختصر سر کہ پاکستان کے اندر آپ کو جتنی بھی خبروں کا کڑماس مچا ہوا ہے، یہ پاکستان کی ریاست کے دو فریق جو ہیں وہ بیسیکلی ان کے درمیان آپس میں ٹھنی ہوئی ہے، لیکن ہوگا وہی جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی منشا ہے، مرضی ہے، کیونکہ اس وقت جو انتخابی نتائج ہیں وہ سب سے سوٹیبل اگر کسی کے لیے ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہیں، اور انہی کے اوپر وہ سب کو کہہ رہی ہے کہ آمین کو۔ ایون خان صاحب کو جو تھوڑا بہت وہ ایک صحافی کہہ رہے ہیں نا کہ ریلیف ملنا شروع ہوا ہے، ایک صحافی تو کہہ رہا ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے، 9 مئی ہو کے رہے گا۔ جو نے 9 مئی کیا ہے ان کو حساب دینا پڑے گا، عمران خان صاحب کو مینڈیٹ مل گیا ہے تو پھر کیا۔ لیکن دوسرا صحافی کہہ رہا ہے وہی رات والی بات جو میں نے آپ کو کہی تھی کہ اشارے کچھ اس طرح کے ہیں کہ ہاتھ کھولا رکھا جائے گا عمران خان صاحب کے ساتھ، ان کا مینڈیٹ کسی حد تک تسلیم کیا جائے گا۔ یہ جو عمر ایوب کا آنا، علی امین کا چھا جانا، علی امین گنڈا پور کا، یہ ایسی نہیں ہے۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ کس کی چلتی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ پاکستان کے عوام جیتیں، دیکھیں ان کو یہ موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔